अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। किसी भी वालिदैन के लिए उसके बच्चे उसकी दुनिया का खूबसूरत तरीन और कीमती तरीन असासा होते हैं और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, उनकी कोशिश होती है कि उनके बच्चे आला से आला बेहतरीन तालीम और तरबियत हासिल करके उस माशरे का एक बहुत अहम जुज़ बने, न सिर्फ अपने वालिदैन का और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। ये बच्चे मासूम कोपलें होती हैं कि जिन्हें ज़माने के सर्द व गर्म से बचा कर रखना होता है, लेकिन ऐसे में कुछ बदकिस्मत फूल ऐसे भी होते हैं जो बिन खिले मुरझा जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत ही हसास टॉपिक है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के हवाले से, बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के हवाले से, जिसके वाक़यात पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कुछ इंकशाफात हुए हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान में इस वक्त ऑन एवरेज हर रोज़ 12 बच्चे जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं और ये वो केसेस हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं, जबकि ना रिपोर्ट होने वाले जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी तादाद है। और सिर्फ पिछले साल की बात करें तो कुछ कम्युलेटिव रिजल्ट जो पूरे पाकिस्तान का तकरीबन 4000 बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात हो चुके हैं और इंतहाई जो एक तकलीफ़ दे बात है कि उसमें इन रिपोर्टेड केस में तकरीबन 55% उन बच्चों के हमसाए इसके अंदर मुलव्विस होते हैं, 13-14% जो है उनके करीबी रिश्तेदार। तो ये एक सोशल टैबू पाकिस्तान में बन गया है और ये कितनी संगीन सूरत हाल है और इसके कितने ख़राब नताइज हैं दूररस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आज के प्रोग्राम में इसको हम डिस्कस करेंगे। अपने पैनल का आपसे तारुफ कराते चलूँ। इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ समाजी कारकुन आलिया सारिम बरनी साहबा, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। डॉक्टर फ़िज़ा यास्मीन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और एक NGO है साहिल के नाम से जो ऐसे ही बच्चों के हवाले से काम कर रही है, बच्चों की बहबूद के हवाले से, उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से, और उसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मुनीज़ बानो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, स्काइप लिंक पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर फ़िज़ा आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइएगा कि एक माहिर नफ्सियात की हैसियत से आपने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा होगा, उनकी फैमिलीज़ के साथ डील किया होगा, कितना मुश्किल होता है ऐसे बच्चों का रिकवर करना, जो इमोशनल, जो फिज़िकल टॉर्चर, जो ट्रॉमा होता है उससे न सिर्फ उस बच्चे का निकलना बल्कि पूरी फैमिली का निकलना। जी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये इमोशनल ड्रेनिंग होता है बच्चे के लिए भी और फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि फैमिली जो है स्कैटर्ड हो जाती है, रिलेशनशिप स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैमिली में गुस्सा होता है कि हम कुछ करने, गिल्ट होता है, तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो बहुत ही ज़्यादा होता है और उसका ट्रॉमे का असर बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी होता है कि वो जो है आगे जाके उसको डिप्रेशन होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, फिर उनके सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये तो आगे अगर इसको टाइमली हैंडल ना किया जाए और इसका जो है इसको लॉन्ग टर्म देखना होता है और ये सिंगल अप्रोच नहीं है, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, खाली जो है माहिर नफ्सियात नहीं होगा, उसमें लॉ का भी आएगा, क्योंकि बच्चे को सबसे पहले सेफ्टी चाहिए, सेफ उसको एनवायरनमेंट चाहिए उसको। तो इसमें डॉक्टर, काउंसलर्स, फिर उसके अलावा जो है लॉ के समाजी कारकुन्स जो हैं, कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स जो उस इलाके के, ये एक सोशल टैबू है ना, इसके ऊपर तो बात नहीं की जाती है हमारे यहाँ इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो यही वजह है कि ये चीज़ें बड़े न सिर्फ मामलात प्रोलॉन्ग हो रहे हैं बल्कि केसेस भी बढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें जो है देखें एक विल भी शामिल होती है कि विल जैसे मतलब कुछ ऐसा है, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ये केसेस हो रहे हैं, तो वो जैसे कहते हैं कि जी डार्क वेब है और ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जो कि एक्सपोजर जो है, मतलब इसमें आते हैं डिटेल में आते हैं, वो डार्क वेब वाली साइट के ऊपर भी मैं आता हूँ। आलिया बरनी साहबा, ये बताइए, आप शेल्टर होम है आपका, बच्चे आपके पास रहते हैं और हर बच्चे की एक अलग कहानी होती है, पूरी दास्तान है। क्या फीलिंग्स होती हैं ऐसे बच्चों से जब आप उनकी बिपता सुनती हैं? बता पाते हैं आपको कि नहीं बता पाते? सब कुछ बताते हैं। बच्चों को सिर्फ मोहब्बत और कॉन्फिडेंस दीजिए, वो बताते हैं। और मेरी क्या फीलिंग होती है
تنہائی میں رونا اور ان کے سامنے مسکرانا. مجھے ان کے سامنے مسکرانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ میں نے ان کی ہنسی لوٹانی ہے, میں نے ان کی زندگی لوٹانی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو میری کوشش ہے, کیا ہی اچھا ہو کہ یہ کوشش ماں باپ کی بھی ہو جائے, کیا ہی اچھا ہو کہ یہ کوشش رشتہ داروں کی بھی ہو جائے, کیا ہی اچھا ہو کہ پورا معاشرہ اس طرح کا ہو جائے. زیادتی صرف ہمارے ملک میں نہیں, پوری دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس طرح کے لوگ پوری دنیا میں موجود ہیں, لیکن وہاں واپسی کے راستے کھلے ہیں. میرے ہاں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایسے مظلوموں کے ساتھ واپسی کے راستے کھلے نہیں ہوتے. ایک بچہ ایک سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جب یہ تحریر لکھ دی جاتی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ہاں ہم اس کو بہتری پہ لا سکتے ہیں, لیکن دو چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. ایک, یا وہ اپنی ذات میں گم ہو کے, چاہے وہ احساس کمتری میں آ جائے, خاموش ہو جائے, ایک وہ چیز اس میں آتی ہے. ایک اور چیز اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, وہ یہ کہ وہ پھر اس چیز کا بدلہ لیتا ہے پوری سوسائٹی سے. وہ ان چیزوں کا کبھی وہ ایک دفعہ کی بات, یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایک بچہ متاثر ہوا ان ساری چیزوں سے, اب اس کے بعد اس کی جتنی بھی نگہداشت کی جا رہی ہے, اس کو جتنا سیفٹی فراہم کی جا رہی ہے, اور اس بری تلخ یادوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ریٹیلیشن میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اس کا بدلہ. ایک جملہ میں کہہ دوں, یہ والا جو ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, یہ دنیا کا سب سے حسین ہوتا ہے جب جائز طریقے سے, جائز عمر میں آپ جائز رشتوں میں بنتے ہیں. یہ دنیا کا بدترین ایکسپیرینس ہوتا ہے جب اس میں آپ کے ساتھ زیادتی ہو. ایک تو زیادتی کی اذیت, اور پھر اس بچپن کی اذیت, کیونکہ ہم اس وقت بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, خواتین کے ساتھ بھی سارے کیسز زیادتی کے, زنا کے چل رہے ہیں, لیکن جب ہم بچے کی بات کرتے ہیں تو وہ اس وقت ایک اتنی ڈبل ٹرپل اذیت میں آ جاتا ہے, نہ وہ اس عمل کو سمجھ پاتا ہے, نہ وہ اس کیفیت کو. اور پہلی دفعہ میں جو تحریر لکھ دی جاتی ہے, پھر اس کو مٹانا تو ممکن نہیں ہے, ہاں اسے کم کرنا, اسے مدھم کر دینا ممکن ہوتا ہے ہماری کوششوں کے باوجود. ٹھیک ہے, ذرا آگے بڑھتے ہیں. جی, اس میں بھی دو کنٹروورشل ہے اس میں کہ اس کے اوپر کافی اسٹڈی ہوئی ہے. ایک اسٹڈی ہوئی ہے جو کہ 43 ایئرس تک ہوئی ہے اسٹڈی, یعنی بچپن سے لے کے آخر تک ان کا کیا امپیکٹ آیا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہیپیلی زندگی گزار سکتے ہیں. دیر از اے کنٹروورشل تھاٹس کہ کچھ کہتے ہیں کہ جی بہت ٹرامیٹک رہتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس ٹراما سے نکل بھی سکتے ہیں. اگر نکل سکتے ہیں تو وہی ان کی بیک اینڈ پہ جو ان کی فیملی ہے, جو سپورٹ ہے, جو معاشرہ جو ہے ان کو. اچھا, ایک تو یہ بات کہ وہ بیچارے متاثر ہیں, پھر معاشرہ جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور لائف پارٹنر, مجھے لگتا ہے اس طرح کی جو مصیبتیں آتی ہیں زندگی میں, لائف پارٹنر سب سے, ایک تو والدین اور آپ کا لائف پارٹنر, اگر وہ آپ کو اس مصیبت سے نکالنا چاہے تو آپ بہت ساری مصیبتوں سے نکلتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں تو بچے آگے جا کے انہوں نے یہ زندگی بنانی ہے نا. اگر کسی بچی کے ساتھ ایک دفعہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو وہ تو اس کو کئی نسلوں تک اس کو یاد دلایا جائے گا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا. جب اس کا رشتہ کریں گے, کوئی چیز کریں گے, تو بار بار اس کو دہرائیں گے, تو اس کو اس کو اس طرح سے یاد کرائیں گے کہ وہ اذیت جو اس لمحے میں اس نے اٹھائی ہے وہ تو ایک اذیت تھی, لیکن جو روزانہ کی اذیت وہ اٹھائے گی وہ اپنی جگہ موجود رہے گی. دوسرا اس میں یہ کہ بچے میں ٹرسٹ کا ایشو آ جائے گا, وہ ٹرسٹ نہیں کر پائے گا کسی کے اوپر, اور جب ٹرسٹ نہیں کر پائے گا تو بڑا ہوگا, کسی ریلیشن شپ میں بھی ٹرسٹ نہیں کر پائے گا, اس کی میرج لائف بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگی, کیونکہ اس کا پہلے ہی ٹرسٹ. لیکن آپ کس طرح سے ڈیل کر رہی ہیں ایسے بچے؟ یقین میں نہیں کہہ رہا کہ بہت سارے بچے ایسے, کچھ تعداد ہوگی ایسے بچوں کی بھی جو اپنے گھروں میں بڑھ رہی ہے. اگر آپ محتاط انداز سے بھی بات کر رہے ہیں تو تعداد ایسے بچوں کی بڑھ رہی ہے. اور اس میں دیکھیں میرے ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے عزت دیتی ہوں, پھر میں محبت دیتی ہوں, پھر میں کہتی ہوں میں تم پر اعتبار کرتی ہوں, کیونکہ جس کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہوتا ہے نا, اس ظلم سے زیادہ بڑا ظلم یہ ہے کہ اگر اس پر اعتبار ہی نہ کیا جائے. جی, لیکن آپ کے پاس تو وہ بچے ہیں نا کہ جن کے اپنے پیرنٹس نہیں ہیں, یا جن کے پاس گھر نہیں ہے, یا جو معاشرہ جن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. ہم تو یہاں ان بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن کو اسی واپس گھر میں اگر جانا ہے, وہاں پہ والدین کا کیا سلوک ہے ان کے ساتھ. دیکھیے والدین کا سلوک, اگر پڑھے لکھے بھی میں غلط لفظ استعمال کری ہوں, اگر باشعور ہیں, ان کے پاس یہ شعور ہے کہ زندگی کو کیسے آگے بڑھانا ہے, تو وہ ایک بہتر سٹیپ اپنی اولاد کے لیے اٹھاتے ہیں. لیکن اگر ان کے پاس صرف تعلیم ہے لیکن شعور نہیں ہے, یا اگر وہ ایسے حصے میں رہتے ہیں, ہمارے ہاں ایسے بہت سارے پاکٹس ہیں جہاں پر کہنے کو کہا جاتا ہے کہ فیملی ایک یونٹ کی طرح رہ رہی ہے, بٹ وہ یونٹ کی طرح نہیں رہتی. جب کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو کئی دفعہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ سنبھالنے کے بجائے وہی تانے تشنے میں اضافہ کر دیتے ہیں. یہ بہت زیادہ
اذیت کی بات ہے. انسان ایک ہو یا ایک کی جگہ 10 ساتھ رہ رہے ہوں, ان کی سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے. اور کسی کو نیچا دکھا کے, کسی کے بچے کے ساتھ کوئی ایسا ہو گیا, آپ اپنے بچے کو اوپر بڑھانے کے لیے آپ اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے. لیکن ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ یہ کانسیپٹ ہے, لیگ پولنگ بھی کی جاتی ہے. دوسرے کو نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس کی کسی زیادتی یا اس کے میں کوئی کمی ہے, اس کو اگر ہم نیچے کریں گے تو ہم اوپر ہو جائیں گے. دیکھیے ایسا نہیں ہوتا. اور ایک بات, دستک صرف اس دروازے پہ نہیں کہ جس دروازے پہ تباہی ہو گئی گھر میں, دستک ہر دروازے پہ آ سکتی ہے. وہ زیادتی جو سامنے کسی بچے کے ساتھ ہو رہی ہے وہ گھوم کے کہیں ہمارے گھر تک بھی آ سکتی ہے, ہمارے بچے تک. جب تک ہم اس ظلم کو, اس جبر کو اس شدت کے ساتھ, اس جذبات کے ساتھ, انٹینسٹی کے ساتھ محسوس نہیں کریں گے, یہ چیز بہتری پر نہیں آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ ایک اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں میں, کیونکہ یہ کیوں ہوتا ہے نا کہ خدا نخواستہ کسی اور کے ساتھ ہو گیا, یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نہ کرے خدا نخواستہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ جس کے ساتھ جب ہوتا ہے تب پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے, میں اس کے بعد کنٹینیو کرنا چاہوں گا. ناظرین, انتہائی حساس ٹاپک, لیکن سوشل ٹیبو اسے مانا جاتا ہے. اس کے اوپر بات نہیں ہوتی, لیکن اس کے اوپر بات ہونا ہے, اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. مزید بات کو آگے بڑھائیں گے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر منیزہ بانو نے بھی ہمیں جوائن کیا, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ساحل کی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ انتہائی دل دہلانے والے واقعات پاکستان میں رونما ہو رہے ہیں. آپ کی جو ساحل کی رپورٹ بھی اس وقت ہمارے سامنے ہم نے دیکھی, یہ کیوں اتنا اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں بچوں پہ جنسی استحصال کا, ان کے ساتھ جنسی تشدد کے, کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیں وجوہات تو بہت ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے بچے ایزیلی اویلیبل ہیں, سڑکوں پہ ہیں, نیگلیکٹ کی وجہ سے باہر پھرتے ہیں, دکانوں پہ جاتے ہیں, ورک شاپس میں ہیں, ایزیلی اویلیبل ہیں. دوسرا, بچوں کو آسانی سے آپ قائل کر سکتے ہیں, کیونکہ بچے سنتے ہیں, بڑوں کی بات بھی سنتے ہیں, اور اگر آپ کوئی پیار سے اور کوئی ان کو تحفہ دینے کے لیے تیار ہیں تو وہ اور بھی خوشی سے آپ کے پاس آتے ہیں. تو وجوہات تو یہی ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں, پلس میرے خیال سے وائلنس بہت بڑھ گئی ہے ہمارے سوسائٹی میں. تو جب وائلنس بڑھتی ہے تو ہر قسم کی وائلنس بڑھتی ہے. سو یہ ہے میرا خیال. جی اچھا, تو یہ اتنے جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں پنجاب, کیا مطلب آپ کا جو فوکس ہے, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے پنجاب میں یہ کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں, پھر قصور کے واقعات ہمارے سامنے ہیں, زینب وہ جو بچی تھی اس کا واقعہ ہمارے سامنے, یہ کیا پورے پاکستان میں اس طرح کا ہے یا پنجاب فوکس زیادہ ہیں یہ چیزیں, کیا وجہ ہے؟ نہیں, دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ جو رپورٹ زیادہ وہاں سے ہوتی ہیں, میرا خیال ہے دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پاپولیشن کے پاس رپورٹ کرنے کا طریقہ بھی, مطلب زیادہ اپرچونٹی, کیونکہ ہمارے بہت بڑی پاپولیشن ہے پنجاب کی اور ہر جگہ پہنچ بھی جاتے ہیں, اور آپ کی میڈیا کوریج بھی زیادہ ہے جو آپ کے بلوچستان میں نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے بلوچستان سب سے کم ہے. سو یہ تو ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ جی آپ کی رپورٹنگ پنجاب سے سب سے زیادہ کیوں ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ پولیس اسٹیشنز کی بھی رسائی ہے اور جرنلسٹ کی بھی رسائی ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ جو میڈیا میں رپورٹس ہو رہی ہیں ساری چیزیں, اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ جناب سندھ میں ایسی چیزیں نہیں ہو رہی, یا کے پی کے میں نہیں ہو رہی, یا بلوچستان میں نہیں ہو رہی, پنجاب میں چونکہ رپورٹ ہو رہی ہیں اس لیے آپ کے سامنے ساری چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھاتے ہیں. عالیہ صاحبہ, بات یہ کہ ایسے بچے ظاہر ہے کہ جو لیجٹمیٹ پروسیس سے ہوئے اور ایسے بچے جو کہ الیجٹمیٹ پروسیس سے ہوئے, ناجائز طریقے سے ہوئے, کیا کچھ ان کی نفسیات میں, بچے تو بالکل معصوم ہوتے ہیں, لیکن کچھ آپ کا کیا پرسنل مشاہدہ ہے کہ اگر ایک ہی گھر میں ایسے دو بچے پرورش پا رہے ہیں تو کیا وہ بالکل
اسموتھ ہوگی دونوں کی, یا کچھ پرسنل آبزرویشن آپ کی میں کیا ہے؟ یہی کہہ رہی ہوں کہ زیادتی بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے معصوم بچوں کے لیے, تو اور زیادہ مشکل ہے. میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ اگر ایک بچی ایک مناسب عمر میں ہے کہ 16 17 سال 18 سال کی وہ بچی ہے یا 18 سے بھی اوپر ہے, اور اگر وہ کسی ایسے رشتے میں بندھتی ہے, کسی سے زیادتی کا نشانہ بنتی ہے, اور پھر وہ اس بچے کو نہیں رکھ سکتی, تو ایک ایسے بچے کی اگزامپل دیتی ہوں. میں نے اس کو اپنی کہیں پہ اس کو میں نے اڈاپٹ کروایا. اب اس گھر میں 2 بچیاں تھیں, ایک وہ بچی تھی جو زیادتی کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی, ایک اس گھر کی اپنی بچی تھی جو ماں نے بہت اچھے ماحول میں اس کو پیدا کیا تھا. پیدا ہونے کے بعد دونوں بچیوں کو ایک ہی ماحول مل رہا تھا, لیکن ایک بچی انتہائی پرسکون تھی, اسی کی عمر کی دوسری بچی اگر دونوں 1 سال اور 2 سال کی ہیں تو جو تشدد کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی, زیادتی کی وجہ سے, اس کی انگلی تک چبا لیتی تھی. اپنے سر کو وہ دیوار سے اتنی بری طرح مارتی تھی کہ ماں باپ ڈرتے تھے سر پھوٹ نہ جائے. مطلب یہ ریٹیلیشن اس کے اندر اس کی فطرت میں آ گیا تھا. ماں کی کوکھ میں جس لمحے یہ عمل ہوا ہوگا, اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی, جو اذیت اس کام کے شروع میں جو کچھ بھی ہوا ہوگا, وہ اس لمحے جب روح جاتی ہے جسم میں, اسی لمحے چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ اذیت اس بچی نے, اس کی ماں نے, دونوں نے اٹھائی. پھر 9 مہینے ماں نے اذیت اٹھائی. یہ زیادتی زنا اتنی تکلیف دہ چیز ہے. اس نے اذیت اٹھائی, وہ وہی چیز اس بچی کے ذہن میں پلتی رہی, اور پھر اس کو ہم نے اچھا ماحول دیا, دونوں کو ایک ہی جیسا ماحول دیا ہے, ایک ہی جیسے اس میں ہے. آج تقریباً 3.5 4 سال کے قریب اس بچی کی عمر ہے, لیکن وہ جو ریئیکشنز تھے وہ کم ضرور ہو گئے, لیکن آج بھی ان دونوں بچیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ماں باپ, چلیں یہ تو آپ نے ایک بات کی نا, لیکن آپ اسی کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں. میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. ایک واقعہ ہوا پچھلے دنوں, ایک بچی نے اسکول میں 1st فلور یا 2nd فلور سے کود کے خودکشی کر لی تھی. بات کیا تھی کہ گھر میں ایک بچی کو زیادہ اٹینشن ملتی تھی, ایک کو نہیں ملتی تھی. جی پلیز. یہ تو ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا کمپلیکس ہو جاتے ہیں, کہ ان کو لگتا ہے کہ انکنڈیشنل لو چاہیے ہوتا ہے, کہ ہم ماں باپ ہمیں دیں, ان کو زیادہ توجہ, تو بچوں میں کمپلیکس آ جاتا ہے اس طرح سے, اور پھر وہ گریجولی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. جب خودکشی کرتے ہیں تو وہ ایک اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں ڈپریشن کی, کہ ان کو زندگی میں کوئی چام ہی نہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے اسی طرح سے اپنے پیرنٹس کی اٹینشن گین کر سکتے ہیں. اچھا, دوسری بات جو میں یہ کہہ رہی تھی نا کہ وہ پین, دیکھیں وہ ہم کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا جو ہے, جو ماں کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے نا ایموشنلی, وہ بچے پہ امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے اس کا. اسی لیے کہتے ہیں, دیکھیں باہر لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ جب بچے پریگننسی ہو تو موزارٹ سنیں, میوزک سنیں, کہ بچے کی گروتھ ہوگی. اور جو اسرائیل میں وہ سارے وہ سکھاتے ہیں, میتھمیٹکس سکھاتے ہیں کہ بچہ انٹیلیجنس ہوگا. اب ایسے کیسز میں تو بچہ جو ہے ماں کتنے ٹراما میں رہ رہی ہوگی, وہ ٹرامے کا اثر جو ہے وہ بچے کے اندر جا رہا ہے, وہ اس کی پرسنالٹی کے اندر آ جاتا ہے. جی ڈاکٹر منیزے, اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے بتائیے گا کہ زینب جو بچی تھی اس کے بعد, کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ وائبرنٹ ہو گیا میڈیا بھی اور اتھارٹیز بھی. پھر زینب الرٹ جو ہے وہ بھی میرے اپنے سیل کے اندر زینب الرٹ جو ہے میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, اور جب میں وہ دیکھتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس میں ملنے کے ہوں, کہ فلاں بچہ فلاں جگہ سے ملا ہے, تلاش گمشدہ کے اس کے اندر ایڈ نہ ہوں, اس طرح کے اشتہارات نہ ہوں. کیا ہمارے سسٹم نے کچھ سیکھا؟ کتنا ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کیا؟ دیکھیں جی, کوشش ہے نا. زارا کا جو بنایا ہوا ہے انہوں نے ایپ, وہ کسی اپنے سوچ میں بہتری لانے کے لیے ہی بنایا گیا ہے, کہ بھائی آپ فوراً رپورٹ کریں اور فوراً ہی پولیس کے پاس یہ انفارمیشن جاتی ہے, اور یہ مانیٹر کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے کیا کیا. تو بات یہ تھی کہ کیونکہ زینب کی بات کیا ہوئی تھی کہ جی مسنگ بچہ کسی نے پوچھا ہی نہیں, اور ایک زینب نہیں تھی, 11 بچیاں تھیں اس علاقے. بالکل. تو یہ بالکل ایک فائدے مند چیز ہوتی ہے, مگر استعمال کرنا, لوگوں کو معلوم ہونا, لوگوں کو شعور ہو کہ کیسے استعمال کرنا, اس کے بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. یہ اس میں بہت آگے لانا پڑتا ہے کہ یہ بات آگے آنی چاہیے کہ جی یہ زارا الرٹ ہے, کیسے استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کے ریزلٹس بھی سامنے آنے چاہیے. اچھا, یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو فیملی کے لوگ جس میں انوالو ہوتے ہیں, قریبی رشتہ دار انوالو ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ ایک رازداری کا فیکٹر ہوتا ہے, لوگ سوشل ٹیبو اپنی عزت بچانے کے لیے نہیں بتاتے, اس کا کتنا نقصان ہے؟ ظاہر ہے جی بہت نقصان ہے, یہ تو بہت نقصان ہے. یہ تو
मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि आज जितनी अवेयरनेस है, जितनी बात होती है, जितने लोग आगे आते हैं, जब हमने काम शुरू किया था 97 में तो बात ही नहीं कर सकते थे, ना मीडिया बात करती थी, ना आप बात कर सकते थे, ना कोई सुनने को भी तैयार था। आज बहुत फर्क पड़ गया है, लोग सुनते हैं, लोग समझते हैं और लोग एक्शन ले सकते हैं। मगर जब आप कोई ऐप बनाएं या कोई सहूलत दें, जिसका मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को पता है कि आपको गवर्नमेंट फ्री काउंसलिंग दे रही है ऑन 1166। हमें तो बाय चांस पता लगा और हम अपने केसेस भी वहां देते हैं, मगर कितने लोगों को पता है? ठीक है। तो बात यह है कि जब आप कोई सहूलत देते हैं तो उसको फिर आगाही भी करनी पड़ती है। ठीक, आगाही के नाम से आगाही सबसे पहले ये कि पेरेंट्स का, उनका कितना अमल दखल की कितनी जिम्मेदारी आप समझती हैं कि बच्चों को, क्योंकि स्कूल में गुड टच बैड टच ये एक सर्टेन लेवल तक पढ़ाया जाता है, उसके आगे वहाँ पे भी ये इस तरह की चीज़ें नहीं, कितना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि वालिदैन अपने बच्चों को सने बलूगत के हवाले से आगाह करें, इन्फॉर्मेशन दे। ज़माना बाद में जो है वो बहुत बुरी तरीके से उनको सबक दे देता है। बिल्कुल दे देता है। ये जो एक बात और मेरे जहन में है वो मैं पहले कह दूं कि हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ी मुश्किल है कि माएँ जानते हुए कि बिल्कुल ऐसा भी है कि महरम रिश्तों से भी खतरे हुए हैं और जाहिर है बहुत करीबी और रिश्तेदारों से भी हुई हैं, तो माँ ने बजाय इसके कि उस वक्त आवाज़ बुलंद करती, बताती माशरे को कि यहाँ पे ऐसा हुआ है, उसने ये सोच के कि इस रिश्ते में तो फिर मेरी तलाक हो जाएगी या इस तरह तो मेरे भाइयों में झगड़ा पड़ जाएगा, इस तरह और तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। भाई अगर कोई गुनाह की बुनियाद पर आगे बढ़ रहा है तो उस रिश्ते की होने की कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है। आप उस चीज को अपनी उस बेटी हो बेटा हो कोई भी आपका बच्चा है वो मजलूम है, अब माँ हो या बाप हो। लेकिन माँ का मैंने इसलिए नाम लिया कि बाप को कई दफा चीजें पता चलती हैं जब बहुत खुलकर दुनिया के सामने आती हैं। माँ घर में आज भी अपने घर में बच्चों की परवरिश बाप से कहीं ज्यादा कर रही है। और जब मैं बात करती हूँ तो फर्स्ट हैंड मोस्ट ऑफ द केसेस में माँ को पहले पता चल जाता है या कुछ अंदाजा हो जाता है। अंदाजा होता है। फिर मैं सिर्फ शहरों की बात नहीं कर रही हूँ ना, चले शहरों में तो माँ बाप मिलकर दोनों जॉब करें चीजें, मैं देही इलाकों की भी बात कर रही हूँ। तो वहां से जब मेरे पास केसेस आते हैं शेल्टर में तो पता चलता है माँ खुद भी चुप हुई, माँ ने उस बच्ची को भी चुप करवाया और उसने सारे मामले को बिगाड़ दिया। और एक चीज और कहना चाहूंगी, वो जो जालिम जिसने उस बच्ची के साथ किया, जब आपने उस वक्त आवाज नहीं उठाई तो उसने खानदान की एक नहीं, उसने फिर खानदान की 10 बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया, लड़कों को ज्यादती का निशाना बनाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीज़े बानो, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रही। नाज़रीन, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे और अगले सेगमेंट में मोहम्मद साजिद जोकियो साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप मिनिस्टर हैं और चेयरपर्सन हैं सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मोहम्मद साजिद जोकियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरपर्सन हैं सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के। जोकियो साहब, सबसे पहले ही जानना चाहूँगा कि इस वक्त आपकी जो अथॉरिटी है वो किन लाइंस के ऊपर काम कर रही है और केसेस सिंध में कम हो रहे हैं या रिपोर्ट कम होते हैं? देखें, असल बात ये है कि अपना चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी अब मैं कोई 4-5 महीने 6 महीने से देख रहा हूँ, और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंदर अब तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं वहाँ CPO बैठते हैं, और हम अभी भी हमने कोई पंजाब से 2 बच्चे लाए थे और वहाँ पर जो काम कर रहे थे, जो हमें इतला मिली, फिर हम जाकर सादकाबाद से लेकर आए। हमें कहीं भी पता चलता है तो हम वो अपना एक्शन लेते हैं। अभी भी हमारे पास कुछ 6 अर्ली मैरिज की बच्चियां हैं और 3-4 हमारे पास बच्चे हैं। तो जाहिर बात है हमें जो जिस तरीके से इत्तला मिलती है तो उसमें हमारे CPOs हैं और हम खुद हैं, जो DG हमारा है, तो वो अपना जो भी एक्शन है और कानून के मुताबिक लेता है। जिस तरह अर्ली मैरिज है वो मजिस्ट्रेट होता है कोर्ट का, वो उसको देखता है, फिर जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती है उस तरीके से हम करते हैं। फिर इसी तरीके से बेगरीज है जो साउथ के अंदर काफी दोस्तों ने देखा भी होगा कि हम लोगों ने वहाँ पर छोटे बच्चे थे जो भीख मांग रहे थे, तो हमने पूरे रमजान बल्कि उसके बाद भी हम ये अपना वहाँ पर उनको पकड़ कर लेकर आते थे, फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते थे। मजिस्ट्रेट उनका जो पेरेंट्स थे उनसे अंडरटेकिंग लेकर के आइंदे के लिए ये भीख न मांगे, अगर आप पढ़ा नहीं सकते हो तो ये इनके हवाले करो, पढ़ाएंगे लिखाएंगे।
تو یہ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ دنیا بھر میں کچھ ویسٹ میں کام ہوا ہے اس کے اوپر، لنڈن میں کام پر جناب سیکس اوفینڈرز رجسٹری سسٹم، ایسے جو لوگ جو کہ اس طرح کے گھناؤنے اس میں پائے جاتے ہیں ان کا باقاعدہ ایک پورا ریکارڈ مینٹین کرنا، پاکستان میں اس طرح کی کچھ چیز ممکن ہے؟ پنجاب میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، سندھ میں کچھ ممکن ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں اس میں یہ بات ہوئی ہے اور میں نے اس کے اندر لا پاس کرے، امینڈمنٹ کرانے کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے یہ بات کی ہے تو کیبنٹ کے اندر ہم لے کر جائیں گے تاکہ یہ جو بھی بچے ہیں ان بچوں کا، کیونکہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں تک رسائی کرنا جو بچے ایجوکیشن، ہاں لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک پرویکٹیو اپروچ، ایسے لوگ جو کہ جرائم پیشہ ہیں، اب ظاہر ہے کہ لابی ہماری ہیں کہ اندر جاتے ہیں اور پھر واپس چھوٹ کے باہر آ جاتے ہیں، لیکن چھوٹ کر جو باہر آ جاتا ہے وہ تو اور زیادہ خطرناک ہے، تو ان لوگوں سے کیسے بچا جائے؟ اس کے اوپر میں جاننا چاہ رہا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے ایک تبریک کی ہے کہ ہم ماجسٹریٹ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے اندر خود بٹھائیں تاکہ ہم صرف وہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کو دیکھیں اور چائلڈ پروٹیکشن کی اتھارٹی کی بات سنیں اور اسی طریقے سے ہم آگے اپنی موومنٹ کریں۔ تو بہت سارے اس میں ہچ ہے، وہ ہچ جو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ہم نے سمری موو کر دی ہے ماجسٹریٹ کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم صاحب کریں گے تو پھر یہ چلے جی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ محمد ساجد جوکھیو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور جو میں بات کر رہا تھا رجسٹری سسٹم کے حوالے سے، اس میں ڈاکٹر انوش مسعود جو کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے پنجاب کی، ان کا کیا کہنا ہے، ایک نظر ذرا اس کے اوپر دیکھتے ہیں۔ جی سالم، عالیہ سالم صاحبہ، یہ بتائیے یہ سیکس اوفینڈرز کا جو ڈیٹا ہے، یہ کیونکہ سزاؤں سے بچ جاتے ہیں، باہر آ کے دندناتے پھرتے ہیں، یہ مجرمانہ ذہنیت ہوتی ہے، کتنا ضروری ہے ان لائنز کے اوپر کام کرنا؟ بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں کہتی ہوں اس میں سب سے بڑی بات تو نیت کو کرنا ہے کہ ہم نے واقعی اس کام کو کر کے دکھانا ہے، پھر مسئلے بہت جلدی حل ہو جاتے ہیں۔ گاؤں کا ایک انٹیریئر سندھ کا واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک بچی کو قبر سے نکال کر اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور ڈاؤن سنڈروم کی بچی تھی۔ یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ بہت ہیوی ویٹ ویسے بھی ہوتی ہے اور لاش بہت بھاری ہوتی ہے، تو یقیناً اکیلا نہیں ہوگا، جس طرح بھی ہوگا، کتنا ہیبیچول ہوگا، اس نے نکالا، یہ سارا کام کیا۔ جب اگلے دن ماں باپ آتے ہیں وہاں فاتحہ کے لیے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جس حالت میں وہ بچی باہر تھی۔ خیر وہ ساری کاروائی کو جب دیکھا گیا تو وہاں پر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کیونکہ ایک نظام قدرت کا بھی چل رہا ہوتا ہے، کہ جب انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو اس کی ایک انگوٹھی وہاں پر تھی، جس انگوٹھی کو قریبی گاؤں والوں نے سب نے مل کر پتہ کر لیا کہ یہ انگوٹھی فلانے شخص کی ہے، اور پھر اس انگوٹھی کے ساتھ وہ اس فلانے شخص تک ٹریک ہوا۔ تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر ہم اس چیز کی نیت کر لیں گے تو مجھے اپنے پولیس والوں کا پتہ ہے یہ بہت سمارٹ ہیں، یہ جب کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں میرے ادارے میں بہت سارے ایسے بچے آتے ہیں، ایسی عورتیں آتی ہیں جس کو تھانے سے خود پولیس والے ہمارے پاس اس لیے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ رات کو ان خواتین کا، ان بچوں کا تھانے پہ رہنا بہتر نہیں ہے، تو ان کی اچھائی اپنی جگہ ہے، جب جن کو ہم برا کہتے ہیں انہی میں اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگ رکھے ہوئے۔ بالکل رکھے۔ ڈاکٹر فضا، اب بات یہ ہے کہ اس میں جو کم سن لڑکے، بہت بڑی تعداد ہے کم سن بچوں کی جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں پاکستان میں، اب آ جاتے ہیں ذرا وہ ڈارک ویب کے اوپر آ جائیے، یہ ساری، کیونکہ یہ تو وہاں کی پھر ڈیمانڈ ہے نا، یہ جو اس کے اوپر ایسا۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ دیکھیں قصور والا جو کیس ہوئے تھے تو اس میں یہ اس کے اوپر بڑی بات ہوئی تھی کہ یہ ڈارک ویب سے کوئی ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور وہاں انسیڈنٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کے بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ بھی اس میں انوالو ہیں، کیونکہ صرف ڈارک ویب میں نہیں، اب مدرسوں میں آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنی چیزیں ایسی ہیں، آپ کے یہاں اسکولز میں، آپ کے یہاں اور جگہوں پہ۔ جی ایکچولی ہمیں جو کرنا ہے، ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، کمیونٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے۔ یہ تو ایک بہت وہ ہے نا کہ ہمیں کمیونٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ ہم اس کو ٹائملی جو ہے کمیونٹی اس چیز کو ریئلائز کرے، اور اس میں عورتوں کو ہمیں ریزیلینٹ بنانا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطلب فیئر اپنا کم کریں، کہ ان کو یہ فیئر ہوتا ہے شاید ہماری میرج خراب ہو جائے گی یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا کمیونٹی میں سپورٹ سسٹم بنانے ہیں، فوکس گروپ بنانے ہیں جہاں پہ یہ ڈسکشن ہو۔ کالجز اسکولز میں ٹیچرز کی ٹریننگ دینی چاہیے کہ کیا ہمیں، بات کر رہی ہیں ٹیچرز ٹریننگ؟ کالج اسکول میں تو اب تو وہاں پہ ڈرگ سپلائی دیکھیں اتنی زیادہ ہو ٹیچرز گئی کو ہے۔ ہم کیا کریں گے، ہم ٹیچرز کو کریں گے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ یہ بچہ ابیوز ہوا ہے، صحیح ہے نا، ابیوز ہوا ہے، کہ وہ دیکھیں گے کہ بچے کے بیہیویئر میں چینجز آ رہی ہے، بچہ اسٹڈی نہیں کر رہا، بچہ سیکس کے اوپر بہت زیادہ بات کر رہا ہے جو کہ اپروپریٹ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو ہز ہر ایج، یہ ایک سمٹم ہوگا۔ لیکن تھوڑا سا ماں باپ کو بھی اوپن ہونا پڑے گا، جی ماں باپ کو تو اویئرنیس
अब माँ बाप को तो फोकस ग्रुप वे देने पड़ेंगे ना, लेक्चर उनको, माइंड सेट उनका चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम माइंड सेट नहीं चेंज करेंगे, उनको जो है रिजिलियंट नहीं बनाएंगे, उनके टैबूज को नहीं एड्रेस करेंगे, तब तक तो कोई चेंज नहीं आ जी, सकता। हमारे बच्चों को वक्त से पहले और जरूरत से ज्यादा सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी हैं और देने वाले माँ बाप नहीं हैं, देने वाले बाहर के लोग हैं, ये माशरा है। हाँ, बार बार इंटरनेट, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें आपने समझा आपका बच्चा कमरे के अंदर बैठा है, वो दुनिया में कहाँ घूम रहा है, किसके साथ घूम रहा है, किसी को खबर ही नहीं है, ठीक है। और फिर ये अब जो एक महंगाई की एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, दोनों को कहा जा रहा है कि दोनों काम करें। फिर उसके बाद बच्चों की फैमिली प्लानिंग के लिए बात करो तो एक मजहबी एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि फैमिली प्लानिंग ना की जाए। हमारे मुल्क में क्या बच्चे की कदर है? क्या हमारे मुल्क में बच्चे को मुस्तकबिल समझा जाता है? क्या हमारे इस माशरे में ओन करते हैं? मुझे तो नहीं लगता भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम ये समझते हैं कि बच्चे बहुत आसानी से पैदा हो जाते हैं और औरत शायद इसी काम के लिए इस दुनिया में आई है कि वो औलाद को पैदा कर दे। औलाद को जिस अंदाज में पैदा किया जा रहा है उसकी तरबियत हर हाल में माँ बाप, माशरा, समाज सब पर हर हाल में लागू होगी। जब तक हम बच्चों को ये नहीं समझेंगे कीमती है, हमारे यहाँ बच्चों को कीमती जब तक समझता हम कौन है? बच्चों को कीमती नहीं समझेंगे तब तक जो है मामलात बेहतर नहीं होंगे। और मैं अगेन ये कहता हूं कि बात कीजिए इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और नाजरीन, आज के प्रोग्राम से हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।